अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट राव फातिर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो करियर टॉक। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है साइकोलॉजी, नफ्सियात। साइकोलॉजी बेसिकली अगर मैं अपना स्टूडेंट एकेडमिक करियर याद करूं तो मुझे भी याद है कि कुछ टिपिकल सब्जेक्ट्स थे, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायो, मैथ्स, कंप्यूटर। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड में आ जाएं तो एक टेक्निकल ड्राइंग होती थी हमारे। थोड़ा सा अगर आप आर्ट्स की फील्ड में आना चाहें तो वहाँ पे आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते थे। ये टिपिकल सब्जेक्ट्स ऐसे थे और ऐसे हैं भी जिनके ऊपर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना करियर जो है आगे परस्यू करते हैं। अराउंड कोई 15-16 साल पहले की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट था, ये एक ऐसा प्रोफेशन था जो कि मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, अदर फील्ड्स थोड़ा सा कम चुना जाता था। इसको कम इसमें स्टूडेंट्स जो है ना उनका रश ज़रा कम था, बल्क कम था। विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने लग गए, इस फील्ड में आने लग गए, एज अ प्रोफेशन इसको ज्वाइन करने लग गए। ऐसे ही प्रोफेशन से वाबस्ता आज हमारे पास जो स्टूडियो में गेस्ट हैं, मरियम फैज़ उनका नाम है। फ्रॉम लास्ट 11.5 years जो है वो एक हमारे ही शहर लाहौर के एक बहुत बड़े हस्पताल है जहाँ पे वो एज अ सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व कर रही हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे सर्व कर रही हैं, अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो लेट्स टॉक, लेट्स बिगिन। जी मरियम फैज़, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना आप इंट्रोडक्शन इनिशियली प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को जो है बता दें। जी, मेरा नाम मरियम फैज़ है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पिछले ऑलमोस्ट 12 years से एक रिनोन्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर रही हूँ। शालामार हॉस्पिटल, शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी हमारे साथ एफिलिएटेड है और यहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स हैं और डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स हैं, स्कूल्स हैं और टेली हेल्थ सेक्टर्स हैं जिसके लिए मैं अपनी सर्विसेज देती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सबसे पहले, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है, इंस्पिरेशन के लाइफ में इंस्पिरेशन का होना कितना ज़रूरी है? क्या कोई ऐसी पर्सनैलिटी, क्या कोई ऐसा इंसान था जिससे आप इंस्पायर हुई और आप इस फील्ड की तरफ आईं? वेल, जैसे अभी आपने शुरू में बात की कि जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोगों की डायरेक्शंस बड़ी लिमिटेड थी। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। तो लाइक ऑल अदर किड्स सेम गोज़ विद मी कि डायरेक्शन कोई भी नहीं थी, बस पता है कि जी डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। इसके अलावा एक्सपोजर नहीं था बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का। तो वही उसी तरह जैसे सब लोग चलते हैं कि जी डॉक्टर बन गए, प्री मेडिकल में चले गए, फिर उसके बाद एंट्री टेस्ट की तैयारी की, डॉक्टर नहीं बन सके तो बीएस की तरफ चले गए। तो जो इंस्पिरेशन, मेरा करियर थोड़ा सा ट्विस्टेड है यहाँ पे। मेरा थ्रू आउट साइंसेस से ही लिंक रहा है और जैसे मैट्रिक भी साइंस में था, फिर उसके बाद प्री मेडिकल था, उसके बाद फॉर श्योर बात थी कि मेडिकल में ही जाना है। बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस वही जो नंबर्स नहीं आते और जी उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर्स अगर आप देखें, प्राइवेट कॉलेजेस जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे, 2-4 थे। तो उसके मुताबिक फिर एडमिशन के इश्यूज़, फिर उसके बाद फिर मैंने ऑप्ट कर लिया बीएस को, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड साइकोलॉजी। सबसे पहले तो हमें ये परसेप्शन हटानी है ना कि साइकोलॉजी इज़ वेरी मच रिलेटेड फॉर आर्ट स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस स्टूडेंट्स भी इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। तो जब मैंने अपना बीएस में एडमिशन लिया तो बॉटनी, ज़ूलॉजी के साथ मुझे इस फील्ड को एक्सप्लोर करने का टाइम मिला, बट स्टिल उस टाइम तक आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड। मुझे लगता था कि कोई साइड सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेशर था कि जी साइंस में कुछ करना है और मुझे लगता था क्योंकि साइड सब्जेक्ट है तो इसके ऊपर इतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसमें नंबर्स अच्छे आ गए। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएससी में मार्क्स नहीं आए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो फिर बीएस को ऑप्ट किया। उसमें बॉटनी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी थी और साइकोलॉजी को हमेशा एक साइड सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया। उस वक्त भी मैं उस टाइम पर इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इसके अंदर। मुझे लगता था कि ये साइड सब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोकस बॉटनी, ज़ूलॉजी पे करूँ एंड आई वांटेड टू बी अ ज़ूलॉजिस्ट कि रिसर्च और इस चीज़ के अंदर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। मेरी बाकी सारी क्लास फेलोज़ बॉटनी में जा रही हैं, ज़ूलॉजी में जाना चाह रही हैं, जेनेटिक्स के लिए कुछ करना चाह रही हैं और मुझे लगता था कि शायद मुझे भी उधर ही जाना चाहिए। फिर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई, आप कह लें कि बाय चॉइस, बाय लक आप कह लें कि एडमिशन्स का कुछ इशू हो रहा था तो आई ऑप्टेड फॉर एमएससी साइकोलॉजी और बाय चांस आई सिलेक्टेड फॉर दैट। और मुझे ये लग रहा था कि जब मैं पेपर देने के लिए गई थी मुझे ये लगता था कि शायद मैं पेपर भी पास नहीं कर सकती क्योंकि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड।
جب انہوں نے پینل انٹرویو کیا تو اس میں انہوں نے مجھ سے سارا سائنس کے ریلیٹڈ پوچھ لیا, برین اسٹرکچر, تو بائی چانس انہوں نے مجھے ماسٹرز میں ایڈمیشن دے دیا. تو یہاں تک تو میری ایک سمجھے کہ لک کاؤنٹ کی. اس کے بعد when I entered تو مجھے لگا کہ دس از سم تھنگ جو انٹرسٹنگ ہے. ماسٹرز میں جا کے مجھے لگا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ہڈن پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے. اور پھر اس کو جیسے جیسے سمجھا, جانا, پڑھا, اس میں الحمدللہ اچھے گریڈز آنا سٹارٹ ہو گئے, رول آف آنر مل گیا, تو وہ ایک آپ کو اور بوسٹ مل گیا کہ جی آپ کچھ کر سکتے ہیں لائف کے اندر. اور پیشنٹس کے ساتھ انٹریکشن ایم ایس سی میں تو نہیں ہوتی, صرف تھریٹیکل ہوتا ہے. تو جو کیس ہم نے کلیکٹ کرنے جانا ہوتا تھا وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھا. پہلے تو رسپانسز یہ تھے, رونا شروع کر دیا کہ لوگ کیسے سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو کے مینٹل اسائلمس میں چلے جاتے ہیں, تو وہ ایک بہت ڈسٹربنگ فیز تھی. ماسٹرز کے بعد پھر ہمارا مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنشپس کرنی ہوتی ہیں اگر آپ نے فردر کریئر پرسیو کرنا ہے. تو انٹرنشپس کے لیے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو آپٹ کیا, مینٹل ہاسپٹل دیکھا, سروسز ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں انٹرنشپس کی ڈفرینٹ مینٹورس کے انڈر. تو وہاں پہ میری جو مینٹور مجھے وہاں پہ ملی ڈاکٹر ارم بخاری, ماشاء اللہ شی از دا بیسٹ ان ٹاؤن. اور میڈم جو ہیں وہ ہمارے سمجھیں کہ ہم سے بہت پہلے سے وہ پریکٹس کر رہی ہیں, کافی سینئر موسٹ ہیں. وہ کافی موٹیویٹ کرتی تھیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں اسی فیلڈ کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور تم اس میں آگے چلو. پھر اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا پنجاب یونیورسٹی میں, سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی میں ایک کورس پروگرام وہ آفر کرتے ہیں, ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی. یہ 2 ایئرس کا ڈپلوما ہوتا ہے جو سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے, اور اس میں سارا آپ کو وہ سرٹیفائڈ کلینکل سائیکالوجسٹ بننے کی ٹریننگ دیتے ہیں. 2 ایئرس پروگرام ہوتا ہے جس کے اندر ساری تھیراپیز ہوتی ہیں, جس کے اندر سارے ٹریٹمنٹ پلانز ہوتے ہیں, جس میں سارے ٹیسٹس ہوتے ہیں. آئی گو فار دیٹ, اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد میں نے پریکٹس کے اندر سٹارٹ کیا, اپنی پریکٹس سٹارٹ کی, اور ریہیبلیٹیشن میں ایک میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا. ریہیبلیٹیشن میں وہاں پہ 1 سال کام کرنے کے بعد ڈرگ ایڈکشن سینٹر تھا, اس کے بعد میں نے اپنا یہ شالمر ہاسپٹل جوائن کیا, اور یہاں پہ جو کلینکل سیکٹر تھا اس کو سارا پہ میں نے اب ہینڈل کیا, اور ساتھ ساتھ پھر اپنا ایم ایس اور یہ سب چیزوں کو بھی ہینڈل کیا. تو کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے سینئر کلینکل سائیکالوجسٹ, اور کافی سارے کلائنٹس ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہم کور کرتے ہیں. زبردست, ماشاء اللہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ مختلف قسم کے پیشنٹس اوبیسلی آپ کے پاس آتے ہوں گے سارا دن طرح طرح کے. ایک جو میرے لیے کنسرننگ پوائنٹ ہے اسٹوڈنٹس, اگر میں بات کروں, اگر میں ایج بریکٹ لوں اراؤنڈ 14 آنورڈس ٹل 22-23, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا فیوچر ہوتے ہیں, اپنی فیملیز کا فیوچر ہوتے ہیں. فرام لاسٹ 3-4 ایئرس اف یو ڈسکس, کتنا ان کی ٹریفک بڑی ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اسی ایج بریکٹ کے جو آپ کی طرف آ رہے ہوں گے سائیکالوجی کو, سائیکالوجسٹ کو چیک کروانے کے لیے آ رہے ہوں گے, کیا کیا ایشوز ہوتے ہوں گے ان کے ساتھ, کین یو پلیز؟ جی پلیز. سب سے پہلے تو میں ایک ڈفرینس بتا دوں سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی کا. یہ ڈفرینس جاننا بہت ضروری ہے سب کے لیے, کیونکہ جس نے بھی یہاں پہ ماسٹرز کیا ہوا ہے اس کو لگتا ہے, اسٹوڈنٹ کو لگتا ہے کہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور آئی ہیو اے سرٹیفکیشن کہ میں کہیں بھی جا کے پریکٹس کر سکتا ہوں. یہ غلط ہے. آپ کلینکل پریکٹس صرف ماسٹرز کی بیسس پہ نہیں کر سکتے. سائیکالوجی جو ہے وہ فلسفی سے نکلی ہے, فلسفی کی سب برانچ ہے سائیکالوجی. سائیکالوجی کی آگے بہت ساری ڈویژنس ہیں, اس میں اپلائیڈ سائیکالوجی آ جاتی ہے, کلینکل آ جاتی ہے, ایجوکیشنل آ جاتی ہے, اسپیشل ایجوکیشن آ جاتی ہے, اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی آ جاتی ہے, ہیلتھ سائیکالوجی ہے, فورینزک ہے, آرگنائزیشنل ہے. ملٹیپل ایسی فیلڈز ہیں, برانچز ہیں جو آپ آپٹ کر سکتے ہیں آفٹر بی ایس آنرز یا ماسٹرز. تو کوئی بھی انسان جس نے سائیکالوجی پڑھی ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ جب تک پراپر آپ کو پاکستان میں یا انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی کلینکل پیشنٹس, جہاں پہ ورڈ استعمال ہوتا ہے پیشنٹس, وہاں پہ آپ کو ان کو دیکھنے کے لیے یو نیڈ اے سرٹیفکیشن. وداؤٹ دیٹ سرٹیفکیشن آپ اوتھینٹک نہیں ہیں کہ آپ اس کو بیٹھ کے جی آپ کوئی تھراپی دے سکیں. ماسٹرز میں صرف تھیوری ہے. آپ کا کلینکل ہسپتالوں میں کام کرنے کا شوق ہے, کلینکس میں کام کرنے کا شوق ہے, دین یو شوڈ آپٹ دیٹ ڈگری. جس طرح ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کہ جس کا دل کرتا ہے وہ علاقے میں کلینک کھول لیتا ہے, اپنے مختلف چینلز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ وداؤٹ ایون ڈوئنگ اور کلیئرنگ اینی سرٹیفکیشنز. اب دیکھیں بی ایس آپ نے کیا یا آپ نے ایف اے میں سائیکالوجی پڑھی, ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ہم ان کو جب کچھ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کاؤنسل کر رہے ہوتے ہیں, پیشنٹس کا عموماً رسپانس ہوتا ہے سائیکالوجی میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. میں ان سے پھر پوچھتی ضرور ہوں آپ نے کہاں تک پڑھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ایف اے میں, بی اے میں پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کیا از دیٹ مین کہ آپ اگر سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو آپ
اپنی ٹپکل پرابلم، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ نے ان BA اور FA کی کتابوں میں نیند صحیح کرنے کے کیا طریقے پڑھے؟ کچھ بھی نہیں نا. تھیوری از ناٹ لائک کہ جی آپ اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس طرح دے سکیں. آپ نے BS کیا یا BS آنرس کیا، BS آنرس سائنس اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں سائیکالوجی میں انٹری ٹیسٹ دے کے. BA جنہوں نے کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں وہ بھی آگے کر سکتے ہیں ماسٹرز اور آگے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے ماسٹرز تک جب کر لیا اس کے بعد یو نیڈ ٹو آپٹ کہ آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ کو MS کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر آپ نے اپلائیڈ میں BS کیا ہے، اپلائیڈ سے آپ جاتے ہیں پھر MPhil کی طرف، ٹھیک ہے، جو کہ تھیوری ہے. آپ تھریٹیکل سائڈ پہ جائیں گے تو آپ اپلائیڈ سائیکالوجی میں جائیں گے، کلینکل سائڈ پہ جانا چاہیں گے تو آپ کلینکل سائیکالوجی میں جائیں گے. تو دیر از اے ڈفرینس. تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ کس طرح کے بریکٹ اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں یہ تو آپ نے تو بڑا لمبا ایج رینج بتا دیا نا. اگر میں اپنی پریکٹس کو دیکھوں تو 5 سال کا بچہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اسکول گوئنگ بیہیویئرز ڈسٹرب ہیں، 8 سال کا بچہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ٹینز بھی آ رہے ہوتے ہیں، ارلی ٹینز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور ایڈلٹہڈ میں تو باقی سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو ملٹیپل ایشوز ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، ڈیولپمنٹل پرابلمز ہیں، ایکڈیمک ایشو ہیں، ملٹیپل فیلیئرز ہیں، ٹیوشن کا بہت زیادہ اسٹریس ہے. 3 سال کا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، 5 سال کا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، جس سے ان کے بیہیویئرل ڈسٹربنس زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کے اسکول اسکپنگ بیہیویئر بڑھ جاتے ہیں اور پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے ہینڈل کریں. تو پھر وہ ریفر کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی بات کی فیلیئرس کی، ڈسیبلٹیز کی، ڈو یو فیل کہ ہمیں اسکول لیول پہ بھی سائیکالوجسٹ وغیرہ کو بٹھانا چاہیے؟ دیکھیں ویسٹ میں جی ایگزیکٹلی بہت سے ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز ہیں جن کے پینلز کے اوپر میں ان کے اسکولز کے لیے کام کرتی ہوں. بٹ بہت سے ایسے پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولز ہیں جو تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ ٹاپ ریٹڈ اسکولز ہیں. ان میں انہوں نے اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اسکول کاؤنسلرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو بچوں کی اور بچوں اور پیرنٹس کے درمیان جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرتے ہیں. ویسٹ میں آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ایجوکیشنل کاؤنسلر یا اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے بغیر کوئی ان کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آرگنائزیشنز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آرگنائزیشنل کاؤنسلر کے بغیر ان کے انسٹیٹیوٹس، ان کے انڈسٹریز نہیں چلتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وین یو ہیو ٹو ڈیل ود ہیومنز، تو اس کے لیے یو نیڈ سم ون جو ان سے ہیومن ایلیمنٹ کے مطابق بات کر سکے، جو ان کی انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل سکلز کو بہتر کر سکے. اس کے لیے آپ کو یہ گراس روٹ لیول سے ہی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جو بالکل ارلی ایئرز میں پرابلم کا شکار ہیں. اگر آپ وہیں سے ڈیٹیکٹ کر لیں، پھر آپ ان پرابلمس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر آپ ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں ایز اے ٹیم، ٹیچرز کے ساتھ مل کے، جس سے ان کے گریڈز اچھے ہوتے ہیں. جیسے ہم میڈیکل اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میڈیکل کالج میں بھی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر علیحدہ سے اب ہم نے ہائر کی ہیں. اس کا ریزن یہ کہ اسٹوڈنٹس کے بہت سارے ایشوز ہیں اور میڈیکل کی اسٹڈیز بہت ٹف ہیں، جو بچوں کے لیے، بچوں کو ایک لسننگ ایئر چاہیے. وہ ٹپیکل اپنے ٹیچرز کے ساتھ جا کے ڈسکس نہیں کر سکتے، ان کو وہ چاہیے جو ان کی تھاٹس کو سمجھ سکے، ان کے انر فیئرس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. تو اٹ شوڈ بی مینڈیٹری. زبردست. ایک اور کوسچن، ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان دس فیلڈ؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں ایکسیڈنٹلی میں اس میں آئی، بٹ پھر آئی گاٹ ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ہر بندہ سائیکالوجی پڑھ سکتا ہے، بٹ ایک گرومڈ سائیکالوجسٹ بننے کے لیے یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف فرسٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہے، جسٹ آپ نے ڈگری لیا، آپ کسی بھی فینسی جگہ پہ جا کے آپ اپنی ڈھیروں ڈھیر فیس رکھ کے آپ بیٹھ کے پیشنٹس دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کیسے ڈیل کریں گے جب آپ کی اپنی انزائٹیز ہیں، جب آپ کے اپنے فیئرز ہیں؟ جب آپ کیسے کسی انسان کو ہیل کر سکتے ہیں جب آپ کو خود ہیلنگ کی ضرورت ہے؟ تو پہلے سیکھنا چاہیے، پھر پریکٹس میں جانا چاہیے. میرا اوور آل ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے، اچھا چل رہا ہے ابھی بھی. ود دا پیسج آف ٹائم میں نے صرف ٹپیکل سائیکالوجی کے اوپر نہیں اپنے آپ کو فوکس کیا، میں نے کاؤنسلنگ کورسز بھی کیے. کاؤنسلنگ کے لیے جو ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے جو سرٹیفکیشن آئی گاٹ دیٹ آلسو. دوسرا میں نے ہر اس فیلڈ کو پڑھنے کی، ٹچ کرنے کی کوشش کی جو میرے پیشنٹس یا میرے کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ایک چیز اور میں یہاں پہ ڈسکریمنیٹ کرنا چاہوں گی، وین یو آر اے کاؤنسلر اور سائیکو تھراپسٹ میں ڈفرینس ہے. کاؤنسلنگ سیشنز کے اندر آپ انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں، مل کے پرابلم کا سلیوشن نکالتے ہیں. وہ جنرل، جیسے کسی کے گھر میں لڑائی ہے، ڈیورس کے ایشوز ہیں، بیٹھ کے آپ ڈسکس کرتے ہیں، کاؤنسلر کے جاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. آئی ورک ایز اے ریلیشن شپ کاؤنسلر ایز ویل. لیکن جو کلینکل سائیکالوجی، سائیکو تھراپسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہی اور شی از دا انچارج.
وہ آپ کے سمٹمس کو ہیل کرتا ہے. جیسے نیند نہیں آ رہی, سانس لینے میں دقت ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا آتا ہے, غصہ آتا ہے اور چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہوں, اس طرح کے جو کلینکل ایشوز ہیں, پیتھولوجی, وہ تھیراپی کے ذریعے آپ بہتر کرتے ہیں. تھیراپی انٹریکٹیو نہیں ہوتی, اس میں ہم نے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا ہے ہاؤ ٹو سالو یور ایشوز ٹپیکل سائنٹیفک ٹیکنیکس کے تھرو. تو ڈفرینس سمجھیے, اور ہمیشہ جب بھی آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے کاؤنسلر کے جائیں, میک شیور کہ آپ اس کی ڈگریز کو چیک پہلے کریں کہ اس کی سرٹیفیکیشن کیا ہے. پھر یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس کے اوپر, ڈگریز کے اوپر چیک کرنا. اینی ویز موونگ آن, ایک کوشچن کہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ بالکل میں ریکمینڈ کرتی ہوں. اسپیشلی جینڈر ایکویلٹی کتنی اس پہ ڈیپینڈ؟ بالکل میں ریکمینڈ کرتی ہوں. میں بتاتی ہوں, پچھلے اگر آپ 8 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں یونیورسٹیز کا, ایک تو یونیورسٹیز کو, آئی ایم سوری معذرت کے ساتھ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, اگر کسی کے لیے کچھ برا کہا جائے تو, بٹ ان کو واقعی اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. ان کو لگا کہ او واو دس از اے سبجیکٹ, انہوں نے فوراً BS پروگرام سٹارٹ کر لیے وداؤٹ کوالیفائڈ فیکلٹی, MS پروگرام سٹارٹ کر لیے وداؤٹ کوالیفائڈ فیکلٹی. مشروم گروتھ اتنی زیادہ ہے, چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا کے آپ لوگوں کو 30 دن میں ماہر نفسیات بنے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے, ہم تھک گئے کام کر کر کے, 30 دن میں ماہر نفسیات بنے. دس از ناٹ دا رائٹ وے. آپ کوئک فکس کر کے ایک بات یاد رکھیں, آپ نے ہیومن برین کو ڈیل کرنا ہے. آپ کو کیسا لگے گا آپ کسی سائیکالوجسٹ کے جائیں, کسی سائیکو تھراپسٹ کے جائیں, اور وہاں پہ جا کے آپ کو جسٹ وہ آپ کی باتیں سنیں, آپ کو سولوشن نہ بتائے. دیٹس واٹ آل دا موٹیویشنل اسپیکرز, معذرت کے ساتھ, دے آر آلسو ڈوئنگ دیٹ. وہ لوگوں کو بتاتے ضرور ہیں پرابلم, بٹ دے ڈونٹ ٹیل دا رائٹ پاتھ وے. ایک موٹیویشنل اسپیکر کے پاس وہ اسکیزوفرینکس کو بھی دیکھ رہے ہیں, ڈپریسو کلینکل ڈپریشنس کو بھی وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیسے اس کو دوائی کی ضرورت ہے, اس کو تھیراپی کی ضرورت ہے, خالی باتوں سے کیسے ہیل کریں گے؟ ٹیکنیک از دا کی پوائنٹ, ہاؤ ٹو ہینڈل اے پیشنٹ. دوسری بات, بچے بچیاں بہت زیادہ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بس فار دا سیک آف گیٹنگ ایڈمیشن وہ کہیں پہ بھی ایڈمیشن لے لیتے ہیں, جسٹ ہم نے فارغ نہیں بیٹھنا. بھائی اس طرف تبھی آئیں جب آپ اس کی ذمہ داری اٹھا سکیں. یہ ایک بہت سیکرڈ ایک پروفیشن ہے, اور لڑکے بہت کم آتے ہیں. ریزن اس کا یہ کہ اس میں پیشنس چاہیے, ٹھیک ہے, اور لڑکوں کا رول ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے کہ جنہوں نے کمانا ہے, اور کوئک فکس ہے کہ جی تھوڑی عرصے میں اچھی سیلری مل جائے. اس میں پیشنس چاہیے, اس میں آپ کو پیشنٹ کی بات سننی ہے, 45 منٹس تک بیٹھ کے اس کو اٹینڈ کرنا ہے, اور ارننگ کا لیول تھوڑا لو ہے, اس کو میں ایڈمٹ کرتی ہوں. ہماری سوسائٹی میں, ویسٹ میں نہیں, یہاں پہ اس کو پریویلیج اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے. لیکن آپ صرف یہ بات دیکھیں کہ آپ کی باڈی سٹارٹ ہی مائنڈ اور برین سے ہوتی ہے. جب وہی ٹھیک نہیں ہے, اس میں پرابلمز ہیں, آپ انجینئر بن جائیں, IT ایکسپرٹ بن جائیں, ڈاکٹر بن جائیں, فزیشین بن جائیں, جو مرضی بن جائیں, آپ اچھا پرفارم ہی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے لڑکوں کو بھی آپٹ کرنا چاہیے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میل سائیکالوجسٹ کو دکھانا چاہتے ہیں, ان کی کچھ ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں, ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, ہم کہاں بھیجیں. جو ملتے ہیں وہ ایسی یونیورسٹیز کے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, آئی ایم سوری, جن کی پوری پڑھائی ہی 13-14 سلائیڈز پہ بیس کرتی ہے. سلائیڈ بیس ان کے سیمیسٹرز ہوتے ہیں. تو جب تک آپ تھورو نہیں پڑھیں گے, آپ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے, یو کین ناٹ ڈیل ود اٹ. اوکے, ایک کوشچن ایسا جو کہ مطلب جب میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ذہن میں ایک سوال ہوتا تھا کہ اوکے فائن, میٹرک آپ نے کر لیا, اب آپ نے ایڈمیشن کون سے کالج میں لینا ہے, آپ نے انٹرمیڈیٹ کر لیا, آپ نے ایڈمیشن کون سی یونیورسٹی میں لینا ہے, ایون اگر آپ نے یہ سبجیکٹس رکھنے ہیں تو کون سے ڈپارٹمنٹ, کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے. آپ ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, تھوڑا سا پلیز بتائیں گے اسٹوڈنٹس کو کہ اسی فیلڈ میں اگر انہوں نے آنا ہو تو کون سے ادارے ہیں لاہور شہر میں اسپیشلی جہاں پہ ان کو جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ ان کا ایڈمیشن ہو جائے. دیکھیں, کلینکل سائیکالوجی کے اگر حوالے سے بات کریں تو جو پائنیئرز ہیں لاہور میں وہ ہیں سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی, جہاں کہ میں بھی گریجویٹڈ ہوں الحمدللہ. ان کا وہ 84 سے اپنا چلا رہے ہیں, اپنا یہ سارا ان کی ڈگری پروگرامز. اٹ از دا موسٹ اوتھینٹک ڈپارٹمنٹ. اوتھینٹسٹی اس کی اس طرح کی ہے کہ ان کا نمبر آف اسٹوڈنٹس کافی لمیٹڈ لیتے ہیں, اور پروفیشنل ایتھکس بہت اچھے ہیں. جو چیزیں ایک انٹرنیشنل لیول کے سائیکالوجسٹ کو سیکھنی چاہیے وہ ہمارے سینٹر والے سکھاتے ہیں. بچوں کو ہمیشہ اس کے لیے پہلے آپٹ کرنا چاہیے, اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. پروفیشنل سکلز کے لیے آپ سینٹر فار کلینکل سائیکالوجی پنجاب یونیورسٹی کو آپٹ کر سکتے ہیں, GCU کو آپٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر, ٹھیک ہے. تھرڈ کے اوپر جا کے آپ UMT کو آپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. باقی کیونکہ میں پلیسمنٹس بھی لیتی ہوں, روٹیشنز بھی لیتی ہوں اسٹوڈنٹس کی, بٹ ان کو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی, بٹ ان کو
سیریسلی اپنے کریکولم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی آپ آپٹ کریں, یہ 2 تو میجر یونیورسٹیز ہیں, یہ آپ کو جاب میں بھی پرابلم نہیں دیں گی, ان کی دونوں کی ڈگریز اگر آپ کے پاس ہیں تو, جیسے کہ پی یو ہے اور جی سی یو ہے. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو پہلے اپنے پہ کام آئی گیس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لیکنگ ہے کہیں نہ کہیں. تو بچے دیکھ کے پھر اس کے مطابق سلیکٹ کریں. ایک لاسٹ ایڈوائس کوئی بھی اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی فار میٹریکولیشن اینڈ انٹرمیڈیٹ ونس. دیکھیں, ذہانت جو ہے نا, ذہانت نمبرز پہ بیس نہیں کرتی. اس چیز کا مجھے پتہ چلا جب میں نے اپنی سارے فیلئر کو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا. کسی انسان کے اگر بہت اچھے نمبرز آ رہے ہیں, ہمارا سوسائٹی کا کرائٹیریا بنا ہے کہ جی واؤ بہت انٹیلیجنٹ ہے. انٹیلیجنس از ناٹ آل اباؤٹ نمبرز, گریڈز. انٹیلیجنس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پرفارمنس اینڈ وربل. پرفارمنس کہ آپ کسی گاؤں میں جائیے, وہاں پہ ایک بچہ سوٹی کے ساتھ ٹائر کو بڑا اچھا گھماتا ہے, ٹھیک ہے. ٹائر کیا, اگر وہ تو اسکول نہیں گیا ہوا تو کیا مطلب وہ ذہین نہیں ہے, اس نے سوٹی کے ساتھ ٹائر کو گھمانا تو سیکھا. تو آئی کیو نمبرز کی محتاج نہیں ہوتی, ذہانت نمبرز کی محتاج نہیں ہوتی. اپنی ذہانت کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کریں. آپ کے اندر بہت سارے اچھی اسکلز ہوں گی, اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ایپٹیٹیوڈ کسی ایک چیز میں اچھا ہوگا, اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ڈگ آؤٹ کون کر سکتا ہے؟ پیرنٹس. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے. اور دوسری بات, ای کیو, آئی کیو اور ای کیو آپ کے ایک ایکول ہے. ایموشنل کوشنٹ, آپ نے اپنے ایموشنس کو کیسے اسٹیبل رکھنا ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. فیلیئرز ہوتے ہیں, سپلیز آ جاتی ہیں, بچے خودکشی کر لیتے ہیں, بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں, بچے چھوٹی سے چھوٹے کرٹیسائز کو نہیں برداشت کرتے. تو اپنے ای کیو پہ کام کریں. سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, سب کے پاس اینڈرائڈ ہے, سب کچھ ہے, ایکسیس ہے انٹرنیٹ کا. پروڈکٹیو چیزیں دیکھیں, ورک آن یور سیلف. گروم کریں گے تبھی ایک اچھا سائیکالوجسٹ یا کوئی بھی پروفیشن میں جا سکیں گے. That would be my advice. Thank you so very much for coming over here. Thank you. So viewers, یہ تھے ڈاکٹر مریم. آپ نے ان کو سنا, تقریباً ہر چیز کے اوپر انہوں نے بہت ہی کلیئرلی واضح طور پہ ایکسپلین کی چیزیں, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے لیے بھی, ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے بھی, ان کے لیے بھی. آئی ریئلی فیل کہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں انہوں نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا, اور اس میں سے جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ پک کریں گے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. سی یو گائز, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک فار واچنگ اس. اللہ حافظ.